मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रहे कि दुनिया से जाने वालों को याद रखना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये रस्म भी खत्म होती जा रही है, बात भी कम होती जा रही है। आप देखें कि कितने लोग हैं जिनके माँ बाप चले गए हैं और वो सोचें कि वो कितना उन्हें याद करते हैं। और जब ये बेरुखी ये दुनिया देखते हैं, ये नए रंगी ये दुनिया देखते हैं, लोगों का भूल जाना देखते हैं, तो मजीद दिल पर एक चोट लगती है कि यार जब मैं चला जाऊंगा, जब हम चले जाएंगे, थोड़े दिन तक, थोड़े महीनों तक, हो सकता है 1 आध साल तक कोई याद करेगा, उसके बाद किसी का कुछ रुकता नहीं है, दुनिया चलती रहती है। वो कहते ना, एक कब्र पर एक कुतबा लगा हुआ था, मुझे लगता था मैं अहम था और यही मेरा वहम था। हमें लगता है मैं बहुत अहम आदमी हूं, मेरे जाने से बड़ा फर्क पड़ जाएगा, मैं नहीं होऊंगा तो बहुत लोगों को इम्पैक्ट क्रिएट होगा। ये भूल है हमारी। दुनिया पहले से चल रही है और अब भी चलती रहेगी। अब तो और बेरुखी हो गई है। पहले चले लोग माँ बाप को, मरने वालों को बहुत याद करते थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, लोगों के बस सिर्फ घर वाले, क्योंकि वो बहुत क्लोज होते हैं, उनको शायद याद ज्यादा रहता है। बाकी दोस्त, अहबाब, दुनिया वाले, थोड़े अरसे के बाद सबकी अपनी जिंदगी है, सबका अपना मामूल है। और ये हम सबको एहसास दिलाता है कि मैं और आप भी जाएंगे और फिर शायद दुनिया में याद करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन हम कुछ ऐसा करके क्यों ना जाएं कि कोई याद करे या ना करे, कोई सवाब पहुंचाए या ना पहुंचाए, मैं खुद ऐसा करके जाऊं कि मरने के बाद कयामत तक मुझे खुद ही कब्र में सवाब मिलता रहे। असल अक्लमंदी ये है, जो दूसरों के आसरे पे जीते हैं ना कि मेरे मरने के बाद बच्चे इसाले सवाब करेंगे तो दोस्त करेंगे। भाई मैं खुद अपनी फिक्र खुद नहीं कर रहा तो मेरे मरने के बाद कौन मेरी फिक्र करेगा। हम सब की उम्र से छोटे लोग दुनिया से जा चुके हैं। कभी कब्रिस्तान जाकर चेक कर लेना, आपको छोटी सी कब्र भी मिलेगी। वो छोटी कब्र क्यों होती है? वो छोटा बच्चा होता है जो दुनिया से चला गया है। जवानों की कब्र भी मिलेगी, बूढ़ों की कब्र भी मिलेगी। हर एज का बंदा आपके जानने वालों में सी दुनिया से गया होगा, मगर हम हैं कि गफलत का पर्दा हटता ही नहीं है, ख्याल आता ही नहीं है कि मुझे भी मरना है। शेर सारे बोलते हैं कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मगर इदराक नहीं है, जिंदगी के मामूलात में फर्क कोई नहीं पड़ता। बंदा कहे ना यार कि मुझे मौत की फिक्र हो गई है, अब मैं तैयारी करूंगा मौत की, मगर जबानी खर्च तो सारे ही करते हैं। किसी की मैयत पे जाएं तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, भाई अल्लाह की मर्जी थी, हर किसी को जाना है, अपने करनी का फल भुगतना है। लेकिन जो ये कह रहा है, क्या वो अपने आप से भी कहता है कि तुझे भी जाना है? तूने तैयारी कर ली जाने की? आज भी तो जा सकता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आज मैं चाहूंगा, ये मौजू भी लोगों को पसंद नहीं आता, मुझे अंदाजा है। यार कोई थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें करो, हम नारे लगाएं, हम झूमें। इस मौजू पर ज्यादा बात करना भी लोगों को पसंद नहीं है। अजीब कहानी है, ऐसी हकीकत है मौत, ऐसी रियलिटी है मौत के जिससे इनकार नहीं। देखिए हमारे बहुत सारे मजाहिब से इख्तिलाफ है। कुछ मजाहिब हैं जो नबी पाक का मादअल्लाह इनकार करते हैं, कुछ कुरान को नहीं मानते, कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को ही नहीं मानते हैं। कितने इख्तिलाफ हैं लोगों में, दुनिया भर में अलग अलग किस्म के रिलीजन हैं, दहरियत वाले लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, अजीब अजीब लोग हैं जिनका आपस में हमारा बड़ा इख्तिलाफ है। मादअल्लाह कुछ लोग हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानते। लेकिन एक हकीकत ऐसी है जो दुनिया का हर मजहब मानता है, दुनिया की हर कौम मानती है, दुनिया का हर बंदा, अक्लमंद हो या बेवकूफ हो, जनाब पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, मर्द हो या औरत हो, पाकिस्तानी हो या अमरीकी हो, ऑल अराउंड द वर्ल्ड एवरीबडी मस्ट एक्नॉलेज दैट। वो क्या है? वो सब मानते हैं कि मौत आकर रहेगी। किसी का इख्तिलाफ नहीं है। कोई मजहब, कोई आपको दुनिया की कौम ऐसी नहीं मिलेगी जो कहे नहीं जनाब हमारा माम नहीं मानते मौत आएगी। एवरीबडी, हर बंदा मानता है। कितनी कमाल की रियलिटी है। अच्छा, सारे लोग ये भी मानते हैं कि पता नहीं कब आएगी। एक तो होना कि भाई कुछ लोग कहते हैं हाँ मौत आएगी मगर हमको पता है। नोबडी नोज, किसी को भी नहीं पता कब आएगी। ये पता है आएगी और बच कोई नहीं सकता। ये ऐसी रियलिटी है, मगर फिर भी इस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जरा 4 दोस्त मिलकर मौत पे बात करें कि यार कोई और बात करो यार। कमाल है, आपने और मैंने 1 महीने बाद लाहौर जाना हो, 2 महीने बाद यूरोप जाना हो, किसी को भी जाना हो, वो अभी से बातें शुरू कर देते हैं। यार कैसे जाएंगे, फ्लाइट कैसी होगी, ट्रेन का टिकट मिलेगा कि नहीं, वहां जहाज, वहां करेंसी कौन सी चलेगी। अच्छा, सिर्फ नीयत की है
اور باتیں شروع، ڈسکشن شروع، مشورے شروع، جب تک جائیں گے نہیں روز باتیں کریں گے. ادھر جانا نہیں جانا پتا نہیں ہے مگر تم روز بات کر رہے ہو. جدھر جانا کنفرم ہے اور کب جانا یہ بھی نہیں پتا، آج بھی جا سکتے ہو. اس کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی ڈسکشن نہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. سوچئے، چلے آپ کہتے ہیں یار یہ دعوت اسلامی والے موت پر بہت بات کرتے ہیں، آخرت پر بہت بات کرتے ہیں، بہت ڈراتے ہیں. چلو بھائی، ہم اور آپ موت پر بات نہیں کرتے. ہم بات نہیں کریں گے تو کیا مرنے سے بچ جائیں گے؟ ہیں؟ اس حقیقت سے نکل جائیں گے؟ آنکھیں بند کرنے سے مصیبت جاتی نہیں، فیس تو کرنا ہی پڑے گا. تو آج انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ہم سب کی زندگی کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے نا، وہ ہے موت. آج اس پر کچھ بات کرتے ہیں. اللہ کرے کہ آج کا بیان ہم سب کے دلوں سے غفلت کا پردہ ہٹائے اور ہم اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش میں لگ جائیں. امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مغرور شخص تھا، بڑا ایروگنٹ تھا، بڑا اس کا کر و فر تھا. ایک بند کمرے میں بیٹھا تھا. اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور شخص کی طرف لپکا. تو وہ بڑا تکبر والا آدمی تھا، وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہتا کہ تم ہو کون؟ میرے کمرے میں آ کیسے گئے؟ تمہیں آنے کی اجازت کس نے دی؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تو جو اندر آنے والا شخص تھا وہ کہتا ہے مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے، اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان روک نہیں سکتا. میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش شخص بچ سکتا. اب جیسے ہی یہ باتیں سنی نا تو مغرور شخص جو تھا وہ ڈرنے لگا، وہ کانپنے لگا، وہ گھبرا گیا. وہ کہتا ہے کہ آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی کا دبدبا کرو فر ریزسٹ نہیں کر سکتا، وہ ملک الموت کے سوا تو کوئی نہیں. لگتا ہے آپ ملک الموت ہیں؟ تو فرماتے ہاں میں ملک الموت ہوں. اب وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، وہ رونے لگا، چیخنے لگا کہ حضور تھوڑی سی مہلت دے دیں، کچھ نیکیاں کر لوں، توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، ابھی میری روح قبض نہ کریں. ہائے ہائے، ملک الموت فرماتے تمہاری سانسیں پوری ہو گئی ہیں، اب تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا. اگر تم نے، وہ پوچھتا ہے حضور مجھے کہاں لے جایا جائے گا مرنے کے بعد؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے. وہ شخص کہے گا حضور میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا، کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی. ملک الموت فرماتے ہیں پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں تمہارے گوشت پوشت وہ آگ نوچ لے گی. یہ کہہ کر ملک الموت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا. اس کے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، گھر والے رونے لگے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے نا، جب وہ وقت آ جانا ہے تو پھر ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا، کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکے گا، بلکہ جس حالت میں ہوں گے نا اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے گی. ہماری موت کا وقت لکھا ہے، مقام بھی لکھا ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا. اگر موت سمندر میں لکھی ہے تو $2.5 لاکھ دے کر بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہے. اگر موت کشتی سے ڈوب کر ہونا لکھی ہے تو 22 لاکھ دے کر بھی سینکڑوں لوگ ہمارے وطن سے جاتے ہیں اور ان کی موت یورپ کے سمندر میں جا کر ہو جاتی ہے. اللہ پاک جو بھی ان میں مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما. مگر میں نے اور آپ نے اس سے عبرت کیا لی کہ بندہ وہاں پہنچے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے. ایک بار حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا. آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آیا اور اس شخص کو ذرا گھور کے دیکھنے لگے. واپس چلے گئے. وہ شخص کہتا حضور یہ کون تھے جو آئے تھے اور مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت تھے. کہتا حضور لگتا ہے میری روح قبض کرنے والے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ کی تو ہوا پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ ہوا مجھے اڑائے اور مجھے ہندوستان لے جائے. حضرت سلیمان بیت المقدس کے علاقے میں رہتے تھے نا، آپ نے وہ حکم فرمایا، ہوا نے اس بندے کو اٹھایا اور ہندوستان پہنچا دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر ملک الموت آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں. آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے جب آئے تھے؟ تو کہ میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا.
अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान ने कहा मैंने ही तो हुक्म दिया, और हवा ने उसे हिंद पहुंचाया। और जब वो हिंद पहुंचा तो पर्टिकुलर टाइम पर उसी मकाम पर उसकी रूह को कब्ज कर लिया गया। हाय हाय हाय, ये है मेरी और आपकी हकीकत। दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, प्लानिंग है कि खत्म नहीं हो रही, फिक्रें हैं कि खत्म नहीं हो रही, हर वक्त बैठे हैं अगला प्लान क्या है, 5 साल का, 10 साल का। एक दुकान है तो 2 दुकानें, एक घर है तो 2 घर, बड़ा घर, हवादार घर है, नौकरी है तो कारोबार करना है, मुल्क से बाहर जाकर जनाब पैसे कमाने, यही सोच है बस। इस पूरे शेड्यूल में मौत कहां है, इस पूरी तैयारी में मौत कहां है? एक दिन होगा कि अचानक उचक लिए जाएंगे। सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के 10-10 कीजिए। मौत आप पहुंची कि हजरत जान वापस कीजिए। और आपको पता है जिस आलम में मैं और आप होंगे, बड़ी मैं अहम बात करने जा रहा हूं। ये आपने देखा ना कि हजरत सुलेमान ने हुक्म फरमाया तो हिंद पहुंचा। कोई कश्ती में था, उसकी मौत वहां थी। कोई समुंदर पानी के अंदर हजारों फीट नीचे जाना तो उसकी मौत वहां लिखी थी। इसका मतलब तो यह हुआ कि मैं कहीं भी किसी भी मकाम पर मर सकता हूं, मेरी मौत पता नहीं कहां लिखी है। अब जरा गौर कीजिए, हम सब पता है क्या चाहते हैं कि मौत के वक्त हम सजदे में हों। चाहते हैं ना, अल्लाह करे अल्लाह के घर में मौत आए, कलमा पाक पढ़ते हुए मौत आए, तिलावत कुरान करते हुए मौत आए, नबी पाक पर दरूद पढ़ते हुए मौत आए। अल्लाह ऐसा करम कर दे कि मदीना मुनव्वरा में मौत आए, गुंबद खजरा के सामने मौत आए। यही तसव्वुरात है ना, एक मुसलमान चाहता यही है कि यार मौत आए तो किसी अच्छे आलम में हो, किसी बड़ी खूबसूरत बावजू नेकी करते करते दुनिया से जाऊं। तमन्ना तो सबकी ये है। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दें, ये कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा सुबह से शाम तक नमाज ना पढ़े और कहे मौत सजदे में आए, सुबह से शाम तक मस्जिद में ना आए और तमन्ना यह कर रहा है कि मस्जिद में मौत आए, बावजू रहता ही नहीं है तो कैसे उम्मीद रख रहा है कि बावजू मौत आए, कुरान खोलकर पढ़ता ही नहीं है तो कैसे उम्मीद कर रहा है कि तिलावत करते करते मौत आए। जो सुबह शाम गालियां देखता है, क्या उसको डर नहीं लगता कि गाली देते देते मौत आ सकती है? जो शराब पीता है उसको डर नहीं लगता कि शराब के नशे में मौत आ सकती है? जो बदकारी करता है उसको डर नहीं लगता कि बेहयाई और बदकारी करते हुए मौत आ सकती है? जो ताश खेलता है, जुआ खेलता है, उसको डर नहीं लगता कि मरते उसी वक्त मैं ताश खेल रहा हूं और मुझे मौत आ गई, तो मैं नशा कर रहा हूं मुझे मौत आ गई, मैं बेहया और बदकारी के बुरी बुरी बातें टेलीफोन पर सारी सारी रात कर रहा हूं, उस वक्त मौत आ गई। मलकुल मौत को मना नहीं कर सकोगे कि मैं गलत काम कर रहा हूं, टाइम दे मैं तौबा कर लूं। नहीं, जो सजदे में होगा वो सजदे में उठाया जाएगा, जो दुरूद पढ़ते पढ़ते जाएगा वो दुरूद पढ़ते पढ़ते उठाया जाएगा। सोचे वो जो शराब में जाएगा, नशे में जाएगा, उधर कैसे उठाया जाएगा? अब इसका आसान हल पता है क्या है? कि बंदा जिंदगी ऐसे गुजारे कि जिस हाल में मरना नहीं चाहता ना, वो काम छोड़ दे। अकलमंदी ये है कि अपने दिन का शेड्यूल ऐसा बनाए कि मैं वो काम ही ना करूं जिसमें मरना नहीं चाहता, वरना मैं रोक नहीं सकूंगा मौत को। आप चाहते हैं अच्छी मौत हो? मैं बताता हूं किसकी अच्छी मौत आ सकती है। जो माशाल्लाह 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ता है, जो रोजाना तिलावत कुरान करता है, जो बार बार तस्बीह निकालकर तस्बीह भी पढ़ता है, दुरूद भी पढ़ता है, जो दुकान पर भी जाता है तो नमाज का टाइम हो तो नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, जो हलाल रोजी कमाता है, जो गुनाहों से अपने आप को बचाता है। अरे उसकी तो 24 घंटे में कभी भी मौत आनी है। सुभान अल्लाह, वो रात को सोता है तो बावजू सोता है, इस नीयत से सोता है कि फजर में उठना है। रात को भी जाएगा तो इंशाअल्लाह शहीद का मर्तबा पाएगा। दिन में किसी वक्त मौत आएगी तो कोई अच्छा ही काम कर रहा होगा ना। अब आप सोच लें किस आलम में मरना है। अच्छा, एक और दिल पर चोट करने वाला जुमला सुन लो। कौन कौन चाहता है मरते वक्त जबान पर कलमा तैयबा जारी हो? हाय हाय, फजीलत पता है कैसी है? हदीस पाक में आता है जिसकी जबान पर, हदीस का मजमून है, आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हम हर मुसलमान चाहता है, ठीक है? आप सब ने हाथ उठाया कि आप सब चाहते हैं मरते वक्त कलमा पाक जबान पर हो। अब हाथ नहीं उठाना, आपसे पूछ रहा हूं, अपने आप से पूछ रहा हूं, आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? इस पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पढ़ा है? अजब कहानी है हमारी, यकीन करें अजब कहानी है। मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में कलमा पढ़ने का टाइम नहीं है। अल्लाह अकबर। सकरात को जानते हो कैसा होगा? जबानें सख्त हो जाएंगी, बंदा इतनी तकलीफ में होगा कि कोई लफ्ज ही नहीं निकलता मुंह से। हमारा तो बुखार में लफ्ज नहीं निकलता, सकरात की क्या बात करूं मैं। जिस वक्त जबानें भारी होंगी, कलमा कैसे अदा होगा जब तुमने जबान को आदी नहीं बनाया?
ہاں، ایک بزرگ کا بڑا پیارا کال میں نے سنا تھا، وہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، جس وقت سکرات کا عالم ہوگا، زبان بھاری ہوگی، اس وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے گا۔ مبارک ہونے جو روز کلمہ پاک کم از کم ایک تسبیح تو پڑھ لیا کرے یار۔ 100 بار کلمہ پڑھنے میں دیری کتنی لگتی ہے؟ کلمہ پاک اچھا، افضل الذکر حدیث پاک میں کہا گیا سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کتنا کرتے ہیں ہم؟ سوچے نا، ہم اب اپنے آپ کو کتنا دور رکھے ہوئے ہیں اپنی موت کی تیاری سے، اپنی آخرت کی تیاری سے، اپنی قبر کو روشن کرنے کی تیاری سے۔ نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا۔ صرف دنیا نہیں ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا، قرآن کہتا ہے، سورہ ملک پڑھتے رہتے ہو نا، قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اکبر۔ اس میں کیا فرمایا رب نے؟ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ میں اور آپ جو آئے نا دنیا میں، واٹ از دا ریزن؟ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیک کیا جائے کون اچھے کام کر کے آتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ آپ کا یار اتنا بڑا ٹیسٹ؟ ہاں، یہ 50 60 70 سال کا ٹیسٹ ہے، اور اس کے بعد جو اچھے اعمال لے کر جائے گا، 3-4 گھنٹے کے امتحان کے بعد ایک کلاس آگے بڑھتے ہو نا، ایک آپ کا درجہ آگے بڑھتا ہے۔ تھوڑا ٹیسٹ بڑا ہے مگر انعام ایسا ہے کہ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ ہاں، قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے۔ یاد رکھیے، صحابی رسول حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا طارق استعد للموت قبل الموت، اے طارق مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ ہاں، یہ نبی پاک نے فرمایا۔ اچھا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں آج آپ سے ایک سوال کروں کہ ہم میں سے کسی کو پتا چل جائے کہ کل کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور کل رات آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ایک دن ہے آپ کے پاس، ایک مسلمان اس ایک دن کو کیسے گزارے گا؟ سچ بتائیے، کیا وہ کل دکان پہ جا کے کاروبار کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے پیسے ڈبل کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے فرنیچر مارکیٹ میں فرنیچر بنوائے گا؟ یا کل جا کے ماد اللہ دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا، چاہے گا چلو یار آخری دن ہے ذرا موج مزے کر لوں؟ یہ کیا کرے گا؟ اگر عقل مند مسلمان ہوا تو ایک دن ہے تو مسجد میں گزارے گا، تلاوت میں گزارے گا، توبہ میں گزارے گا، ذکر و اذکار میں گزارے گا، ہیں اللہ پاک سے معافی میں گزارے گا، کیونکہ آخری دن ہے۔ یہی کرو گے نا؟ اگر پتا چل جائے، مجھے بتاؤ کیا ہمیں پتا ہے ہمارا آخری دن ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو کل کی بات چھوڑے آج رات کا نہیں پتا ہے، تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پتا چل جائے تو تیاری کریں گے۔ میں تو پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے جن کو پتا ہے کل صبح تک زندہ رہیں گے؟ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پھر کیوں توبہ نہیں کر رہے؟ پھر کیوں حرام کی طرف ہم جاتے ہیں؟ خدا را یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر میں جا کر اتنا پچھتاوا ہوگا گناہگار کو، بلکہ روایتوں میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا، گناہگار بھی پچھتائے گا۔ عرض کی حضور گناہگار پچھتائے گا، یہ تو سمجھ آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گناہگار تو گناہ کی وجہ سے پچھتائے گا، حدیث کا خلاصہ ہے۔ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب وہ آخرت میں نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا، وہ کہے گا کاش میں اور نیکیاں کر لیتا، وہ جو فضول ٹائم ضائع کیا تھا اس میں اور اللہ کا ذکر کرتا، اور نوافل پڑھتا، اور عبادت کرتا۔ تو یقین جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی، یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا، ابھی چاند سے ہمارے پاس، جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیں۔ جس دن سانس بند ہوئی نا، اس دن عمل نہیں ہوگا، اس دن جزا ملے گی۔ آج دار العمل ہے، ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن اینڈ ٹمورو از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی۔ اس دن صرف جزا ہوگی، یا تو آپ کو اللہ نہ کرے گناہوں کی وجہ سے کسی کو سزا ملے گی، یا نیکی۔ کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، کس کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے۔ آپ ابو البشر ہیں، سب کے والد ہیں، تو ہم سب ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمیں جو آدمی کہا جاتا ہے نا، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد سے ہیں۔ وہ قیامت کے دن دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد میں سے کون کون جنت میں جا رہا ہے، کون کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی، اسی فرشتے جہنم کی طرف لے جا۔ حالانکہ آپ کی امت میں اور بھی، آپ حضرت آدم کی اولاد میں تو بہت سارے نبیوں کی امتیں ہیں، مگر جب سرکار دو عالم علیہ السلام کا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد، یا احمد، نبی پاک کو پکاریں گے
سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کو جیسے ہی یہ آواز ملے گی، سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر فرمائیے کیا فرمانا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا تو میں حضرت آدم علیہ السلام کی صدا سن کر فرشتوں کے پاس جاؤں اور آقا فرمائیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو محکوم ہیں، ہمیں جو آرڈر ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے، ہمیں یہ حکم ملا ہے تو ہم فرشتے کس کو لے کر جہنم میں جا رہے ہیں. اب نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر عرش الہی کی طرف رک کر کے عرض کریں گے اے میرے رب کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا؟ پیار تو دیکھیں، اپنی امت سے محبت تو دیکھیں. آقا خود فرما رہے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے رب تو نے مجھ سے پرومس نہیں کیا کہ میری امت کے بارے میں مجھے غمگین نہ فرمائے گا. اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اطیعوا محمدا، محمد علیہ السلام کی فرما برداری کرو. یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے. اب تو حکم آرڈر بجا لانے کا حکم مل گیا نا. چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے. حضور آپ کا حکم نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ اب نبی پاک فرمائیں گے اس بندے کو پھر میزان عمل پر لاؤ. اعمال تولے گئے ہوں گے، رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا. اگر آقا فرمائیں گے پھر میزان پر لاؤ، پھر اس کی اعمال تولو. اب جب اس کی اعمال تولے جائیں گے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں. جس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، آقا فرماتے اب میں اپنی جیب سے ٹکڑا نکالوں گا کاغذ کا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا. نبی پاک فرماتے ہیں جیسے ہی وہ پرچہ رکھوں گا اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اچھا اب جیسے ہی یہ سارا کچھ منظر ہوگا تو محشر میں ایک شور برپا ہو جائے گا، کامیاب ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. اسی کلام کا شعر ہے نا صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا. اچھا اب یہ سارا ماجرا تو ہو جائے گا مگر کمال یہ ہے کہ جس بندے کا یہ معاملہ ہوگا نا وہ نہیں پہچانا ہوگا ابھی یہ ہے کون سی ہستی جنہوں نے میرا اس مصیبت میں ساتھ دیا. آرڈر ہو چکا ہے، جہنم فرشتے لے جا رہے ہیں، انہوں نے آ کر انٹرسپٹ کیا، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری کیا، میرا جنت کا آرڈر نکل آیا. اب وہ فرشتے جب جنت کی طرف لے جائیں گے نا اگر رکو تو صحیح، مجھے پہلے ان سے ملنے تو دو. یہ ہے کتنی پیاری ہستی، اس مصیبت میں میرے کام آئے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ شخص عرض کرے گا میرے باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا ہے، میرے گناہ معاف کروائے ہیں. حضور اپنا تعارف تو کروائیے، آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسے جواب دوں گا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں اور یہ وہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے آج ہی یہ دن کے لیے تمہارے لیے سیو کر کے رکھا ہوا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دو باتیں سیکھنے کو مل رہی اس حدیث. ایک کہ درود پاک کتنی کمال کی چیز ہے، یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری بنانے والا عمل ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا عمل ہے، اس سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کون سا ایسا بیان ہے، کون سی ایسی محفل ہے جس میں درود پاک کے فضائل بیان نہیں ہوتے. مگر اگر ہم دیکھیں تو یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے پورا دن گزر جاتا ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی میں خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور ایک عورت نے ان سے عرض کی، حضرت حسن بصری کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے عرض کی کہ میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، بہت یاد آتی ہے، مجھے طریقہ بتائیں کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں کہ وہ کس حال میں ہے. آپ نے ان کو اس خاتون کو ایک وظیفہ بتا دیا کہ یہ وظیفہ کرو، تم خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھ لو. اس خاتون نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور ایک دو دن بعد حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں آئی اور بڑی پریشان کہ حضور میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے کہ اس پر بڑا عذاب ہو رہا ہے، اس نے ڈامر کا لباس پہنا ہوا ہے، گردن میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، بہت غمگین تھی. حضرت حسن بصری بھی غمگین ہو گئے. جب ماں جوان بیٹی کو ایک تو صدمہ مرنے کا اور پھر خواب میں اس کو عذاب میں دیکھے تو کتنی غمگین ماں ہوگی.
کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا کہ ایک جنت کا باغ ہے اور ایک نوجوان حسین لڑکی جو ہے وہ جنتی لباس میں پہنے جو ہے وہ جنت کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، سر پر تاج ہے۔ حضرت حسن بصری نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ مجھے پہچانے میں کون ہوں؟ آپ نے کہا کون ہو؟ کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کی بارے میں میری والدہ آپ کے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا وہ تو بتاتی تھی تم عذاب میں ہو، تم جہنم میں ہو، تمہیں بڑا عذاب دیا جا رہا ہے، یہاں تو تمہارے وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ اب اس لڑکی نے کمال کا جواب دیا جو آج کے اس بیان کا بڑا ریلیونٹ ٹاپک ہے۔ ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں، بلکہ سبھی ہوں گے، جن کے کچھ نہ کچھ رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، کسی کے ماں باپ چلے گئے ہیں، کسی کا دادا دادی چلے گئے ہیں، کسی کے رشتہ دار چلے گئے ہیں۔ سنو، وہ لڑکی کہتی ہے حضور کہ مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا تھا اور اس نے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر تمام قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درود کی برکت سے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو اٹھا دیا۔ 560 قبروں سے عذاب اٹھایا گیا، ایک درود پاک پڑھ کر وہ شخص وہاں سے گزرا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد جو ہمارے مرحومین ہیں ان کو آج بھی ہم تحفہ پہنچا سکتے ہیں، آج بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، آج بھی ان کی روح کو سکون پہنچا سکتے ہیں اگر ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اچھے کام کریں۔ وہ نہیں کما سکتے، پوائنٹ سمجھیے گا۔ مرنے کے بعد انسان کی جو بک آف ڈیڈ ہوتی ہے، اعمال نامہ ہے، وہ کلوز ہو جاتا ہے۔ وہ اب ایک بار بھی سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا، وہ ایک بار بھی 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتا، بلکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ دوبارہ بھیج دے، ایک موقع دے دے، اب نماز پڑھوں گا، اب سجدے کروں گا، اب تلاوت کروں گا، اب درود پڑھوں گا۔ پھر چانس نہیں ملنا ہے۔ زندگی میں جو کرنا ہے وہ کر لو، مرنے کے بعد چانس نہیں ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے نا، وہ ایسے علم والے تھے کہ ان کے چند جملے ہی پوری بات کو بیان کر دیتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں آج دار العمل ہے، دار الجزا نہیں، کل دار الجزا ہوگا، دار العمل نہیں ہوگا۔ ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن اینڈ ٹمارو از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی۔ آج کام کرنا ہے، کل حساب دینا ہے، کل کام نہیں کر سکیں گے، آج کام کیجئے نا۔ تو جو زندہ ہے نا وہ سوچیں، ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکیں گے ہم مرنے کے بعد، تو ابھی کہہ لینا، ابھی کون روک رہا ہے؟ نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، قرآن نہیں پڑھ سکیں گے، روزے نہیں رکھ سکیں گے، صدقہ نہیں دے سکیں گے، جتنے پیسے ہوں گے نا وہ سارے کے سارے پیچھے گھر والوں کے پاس رہ جائیں گے، اپنے ساتھ 1 روپیہ کوئی قبر میں لے کر نہیں جاتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کوئی کفن کے اندر جیب ہو؟ کوئی کفن میں جیب نہیں، کوئی قبر میں تجوری نہیں۔ جو پیسے آگے بیچ دیے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، وہ تو آگے چلے گئے، باقی سب پیچھے رہ گئے۔ اچھا، مرنے کے بعد 2 قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے جب بندہ مر جاتا ہے نا، رشتہ دار آپس میں بات کرتے ہیں کہ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل چیز یہی ہے، پیچھے چھوڑنے والا میرا نہیں ہے۔ مرنا ہے تو پہلے سے سوچ لو کہ آگے کیا بھیجا ہے، آگے کے لیے تیاری کیا ہے۔ یہ سجدے، یہ درود، یہ تلاوت، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ سب میرے لیے کر رہا ہوں میں۔ باقی دنیا میں اپنے لیے نہیں، بچوں کے لیے کما رہا ہوں، فیملی کے لیے کر رہا ہوں، میرے لیے نہیں ہے، مجھے تو چھوڑ کے جانا ہے۔ اب اس روایت سے ایک اور بڑی خوبصورت بات سیکھنی ہے کہ جس بندے نے ایک درود پڑھا اور اس کی برکت سے 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا گیا، تو جس نے خود درود پڑھا ہے اس کی قبر کیسی نور اللہ نور ہو جائے گی؟ ایصال کرنے والے کی برکت یہ ہے تو خود درود پڑھنے والے کا عالم کیا ہوگا؟ مگر آج فضول باتوں کے لیے گھنٹوں ہے ہمارے پاس، سوشل میڈیا، جناب موبائل ہاتھ میں پکڑا دیں، اب بے شک 2 دن تک ہم سے کوئی بات نہ کرے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے بات کرنے کی، ہم ہیں، ہمارا موبائل کافی ہے۔ لیکن اس سے نیکیاں کما رہے ہیں یا اس سے جہنم کے انگارے خرید رہے ہیں؟ آخرت کا عذاب تو کہیں نہیں مل رہا، اپنے اپنے موبائل فون کے بارے میں غور کریں۔ تو خدا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو اس طرح کے اجتماع ہوتے ہیں نا، 40ویں کے، سویم کے، ایصال ثواب کے،
یہ میرے اور آپ کے لیے ایک الارم ہوتا ہے، آج وہ چلا گیا کل میری باری ہے. ہم کیوں نہیں سوچتے؟ یعنی طارق بھائی جتنی عمر والے تو بہت سارے یہاں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے ان سے بڑی عمر والے بیٹھے ہیں، اچھا ان سے زیادہ بیمار بھی بیٹھے ہیں، وہ بالکل چلتے پھرتے تھے، کوئی ایسی بڑی بیماری انہیں نہیں تھی. یعنی آپ غور کریں، جب وہ جا سکتے ہیں تو why am I not؟ میری باری بھی اچانک آ سکتی ہے. ہر بات میں عبرت لینے کی عادت ڈالا کرو کہ یار یہ چلا گیا، اب میری باری ہے، میں نے کیا تیار کیا ہے، میں نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. جس دن یہ مائنڈ سیٹ بن گیا نا کہ یار اسی دنیا میں آخرت کی تیاری کر لوں ورنہ اکیلا تو مارا جاؤں گا. طارق بھائی کے بچے بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، فیملی کے لوگ بھی ہوں گے، قبر میں کون ہے ان کے ساتھ؟ ون اینڈ اونلی، اکیلے، اندھیرا، قبر بند، کوئی کھڑکی نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی قبر جنت کا باغ بنا دے، اس میں جنت کی کھڑکی کھول دے، مگر یہ تو طے ہے نا کہ ہم بھی اکیلے ہوں گے. ہیں تو پلیز یہ جو اجتماعات ہے نا اس سے لیسن لیجئے. جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں. ہمیں میسج دیتے یہ اجتماع، ورنہ شادی ولیمے اور اس طرح کی دعوتوں میں انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ مجھے مرنا ہے. مگر یہ ایک الارم ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے نا کہ فلاں کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا، تو کبھی عبرت لو کہ کبھی میرا بھی اعلان ہوگا. کاندھا دیتے وقت سوچو کہ آج میں کسی کو کاندھا دے رہا ہوں، کل کوئی مجھے کاندھا دے گا. کبھی غسل دینے کا موقع ملے تو یہ عبرت لو کہ آج اس کو غسل دیا جا رہا ہے، اپنا ہاتھ اٹھا کر کچھ نہیں کر پاتا، بالکل مردہ پڑا ہوا ہے، جدھر پانی ڈالنا ہے غسل دینے والا پانی ڈالتا ہے. کبھی سوچا کہ مجھے بھی ایسے ہی غسل دیا جائے گا؟ طرح طرح کے شیمپو، طرح طرح کی کریمیں، طرح طرح کے شاور لگائے ہوئے ہیں. اس دن سادہ سے تختے پر لٹا دیا جائے گا، ایک چادر ہوگی جسم پر اور غسل دینے والا غسل دے رہا ہوگا. سوچیے پہلے کے زمانے میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ پہلے کے زمانے میں جب لوگ جنازوں میں جاتے تھے نا تو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے. کیوں؟ کیونکہ سارے ہی رو رہے ہوتے تھے. اس لیے نہیں کہ ان کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا، اس لیے رو رہے ہوتے تھے کہ سب کو اپنی موت یاد آ رہی ہوتی تھی کہ آج اس کی باری ہے کل میری باری ہے. جس کو موت یاد نہیں ہے نا، یاد رکھیں وہ غافل ہو جاتا ہے. دعوت اسلامی والوں کے بارے میں کچھ لوگ کہا کرتے ہیں یار یہ بار بار مرنے کی بات کرتے ہیں، ڈراتے بہت ہیں. یہ ہم نہیں ڈراتے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو روزانہ 20 بار موت کو یاد کرے اللہ اسے شہادت کی موت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. ہم تو شاید 20 دنوں میں بھی ایک بار موت کو یاد نہیں کرتے. کلپ بھی آتا ہے کبھی کبھی کہ یار دیکھو جوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس کو بھی انجوائمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل ٹکرائی کیسے، ٹرک کے نیچے گاڑی آئی کیسے، ہاتھ کٹا کہ پیر کٹا. یعنی سنسنی کے لیے تو دیکھتے ہیں، اس لیے نہیں دیکھتے کہ میں بھی تو روز موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں، میں بھی تو گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں، میں بھی تو جہاز میں بیٹھتا ہوں. اپنی موت کیوں یاد نہیں کرتے؟ اللہ کرے کہ ہمیں موت یاد بھی رہے اور موت یاد رہنے کی وجہ سے ہم گناہوں سے باز بھی آئیں. ورنہ گورکن تو ہوتا ہی قبرستان میں ہے نا، مگر آپ کو بہت بڑی تعداد گورکن کی بے نمازی ملے گی. عبرت اور چیز ہے، دیکھنا اور یاد کرنا اور چیز ہے. اللہ عبرت والی آنکھ دے اور عبرت والا دل عطا فرمائے. اللہ کرے کہ آج یہ جو ایصال ثواب کا اجتماع ہے نا، یہ اس نتیجے پر ختم ہو کہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں وہ سب نیت کر کے اٹھیں پکی سچی کہ بس آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. بس یہ دیکھو، میں نماز پڑھوں گا تو کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، مجھے ہی فائدہ ہوگا، میری قبر روشن ہوگی. لیکن نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، نہیں پڑھتے نماز. حرام کام پھر بھی نہیں چھوٹتے، حرام روزی پھر بھی نہیں چھوٹ رہی، جھوٹ بولنا پھر بھی نہیں چھوٹ رہا، حرام بد نگاہی، فلمیں، ڈرامے، موبائل فون پر عجیب و غریب مناظر پھر بھی نہیں چھوٹ رہے. ایسا لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے. نہ کرو ایسا. بہت تھوڑی سی زندگی ہے، بڑی تھوڑی سی لائف ہے. خدا را زندگی کو اچھی گزار لو، آخرت بہت اچھی ہو جائے گی. 50-60 سال ہیں، صبر کر لو. دل تو سب کا چاہتا ہے، شیطان سب پر وار کرتا ہے. بچا لو اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ نے آخرت میں جو وعدے رکھے ہیں نا، سبحان اللہ. آپ اس کی اگر کمپیریزن سمجھو نا، اللہ نے یہاں ہمیں شراب سے روکا ہے نا، اسلام نے، یہاں شراب مت پینا. کتنی زندگی ہے، 60-70 سال. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر رکھی ہے. اب آپ کا فیصلہ ہے، ادھر کی گندی بدبودار شراب پینی ہے
یا وہاں جنتی شراب طہور پینی ہے؟ ادھر اپنی جوانی کو بے حیائی کے کاموں میں مت لگاؤ، صبر کر لو، کیونکہ جنت میں جو لوگ جائیں گے نا وہ سارے کے سارے 30 سال کے جوان بن کر جنت میں جائیں گے۔ آپ کمپیریزن دیکھیں، ادھر داڑھی نبی پاک کی سنت، مرد پر رکھنا واجب، کٹوانا حرام۔ بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یار کہاں یار جوانی میں داڑھی رکھ لے گا، تیرا حسن خراب ہو جائے گا۔ یہ بھی مسکنسیپشن ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، مرد کا حسن ہی داڑھی میں ہے۔ یقین کریں، آپ کو جتنا مرد حسین داڑھی میں لگے گا، اور خاص طور پہ اس کو دیکھ لیں جس کی پہلی داڑھی ہو، پنجابی میں کہتے ہیں نا سچی داڑھی، جس نے داڑھی کٹوائی نہ ہو کبھی، کیونکہ جو پہلی داڑھی آتی ہے نا وہ جیسا رب نے اس کو بنایا ہوتا ہے ایگزیکٹلی اسی طریقے سے داڑھی آتی ہے۔ تو پہلی داڑھی رکھنے والے کو آپ دیکھیں، اللہ کی رحمت سے اس کے چہرے پہ داڑھی بہت جچ رہی ہوگی۔ تو اب داڑھی ادھر رکھ لو، ادھر نہیں رکھو گے، کٹواؤ گے، لیکن داڑھی والوں تمہیں مبارک ہو، جو جنت میں جائیں گے نا وہ کوئی داڑھی والا نہیں ہوگا۔ ادھر داڑھی رکھوائی ہے، ادھر داڑھی نہیں ہوگی۔ اور آگے چلتے ہیں، ادھر مرد کو سونا پہننا منع ہے، جی چاہتا ہے عجیب عجیب زیورات پہنتے ہیں لوگ، صبر کر لو، تھوڑے دن ہے نا، نکال لو، پھر کیا ہوگا؟ جنت میں مردوں کو سونے کے زیورات پیش کیے جائیں گے۔ ادھر بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرتے ہیں لوگ، ہیں گرل فرینڈز، اور رات رات بھر فون پہ گندی گندی باتیں۔ سوچو یہ غلط چیزیں ہیں، بچاؤ اپنے آپ کو اس سے۔ اللہ نے جنت میں جنتی حوریں تیار کر رکھی ہیں۔ اگر کمپیریزن دیکھیں، ادھر بڑے بڑے گھر والوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ یار اتنے بڑے بنگلے میرے کب بنیں گے، میں تو حلال کماتا ہوں، چھوٹا کماتا ہوں، اب اس کے لیے بندہ حرام کی طرف جاتا ہے۔ نہ جاؤ، صبر کرو، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی محلات تیار کر رکھے ہیں۔ ادھر تو عمر بڑھتی ہے، اعضاء کمزور، 50 سال 40 سال کے بعد تو ہمت ٹوٹنے لگ جاتی ہے، 50-55 کے بعد لگتا ہے واپسی کی تیاری ہے، اب زندگی میں وہ مزہ ہی نہیں ہے۔ مگر جنت کے اندر کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، اور اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا بنا کہ یہ 50 60 70 سال جو بھی دنیا میں ہے نا ہمارے، یہ امتحان ہے، اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ اور پھر جنت کی ابدی نعمتوں کو حاصل کر لو۔ اللہ کرے یہ بات دل میں رچ بس جائے تو پھر انسان گناہوں سے آسانی کے ساتھ باز آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ بات ایصال ثواب کی کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ماشاءاللہ کئی لوگ بیٹھے ہیں، اور جیسے میں نے بیان میں بھی کہا کہ ہم میں سے کئیوں کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، تو مرنے کے بعد جو میت ہوتی ہے نا اس کو ثواب کا انتظار رہتا ہے۔ اپنے مرحومین کو بھولا نہ کرو، انہیں یاد رکھا کرو، اپنی دعاؤں میں، اپنے ثواب میں، اپنی نیکیوں میں۔ حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے، وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، دنیا و ما فیہا، اس سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ جاننے والوں کی طرف سے جو ثواب ہے وہ ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ اور زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے کیا ہے؟ آقا فرماتے دعائے مغفرت ہے۔ دیکھو آج آپ اپنے مرحومین کو یاد کرو، کل آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار آپ کو یاد کریں گے، ان کے لیے ثواب کرتے رہا کریں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک خوبصورت حدیث، اور انشاءاللہ یہ یاد رہ گئی تو کمال ہو جائے گا، اربوں نیکیاں کمانے کا موقع ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس وقت کتنے مسلمان ہیں؟ تقریباً بتایا جاتا ہے 1.5 سے 2.25 ارب، اور کتنے چلے گئے دنیا سے اور کتنے آئیں گے، آل ٹوگیدر یہ اربوں خربوں میں تعداد بن جائے گی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ جتنے لوگ ہیں، یعنی دعا میں نے کی، ان کے لیے دعا کی، کام میرا بن گیا، اربوں نیکیاں مل گئی۔ تو ہو سکے ہر نماز کے بعد دعا کریں، اے اللہ تمام مومن مردوں عورتوں کی مغفرت فرما، ہیں تو یہ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے بھی دعا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سسٹم ہے اسلام کا کہ ہم ایصال ثواب کرتے رہا کریں۔ ایک اور خوبصورت کام کیا کریں، قبرستان جا کر بھی فضول باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو قبرستان میں گیا
11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا ایصال ثواب کرے تو مردوں کی تعداد کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو اجر ملے گا، جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو چلیں، کتنی اچھی بات ہے، تو ہمارا بھی کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ماشاءاللہ حج کے دن آ رہے ہیں، آپ میں سے جو حج پر جا رہے ہیں یا آئندہ کبھی جائیں، اگر اپنا فرض حج ادا کر لیا ہے تو پھر کوشش کیا کریں کہ اب جو حج کیا کریں ایک نبی پاک کے لیے بھی کریں، نبی پاک کے نام کا کریں، پھر اپنے مرحوم والدین کے نام پر حج اور عمرے کیا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بنیت ثواب، حدیث پاک ہے جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے ان کے یعنی ماں باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا، اور حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے گا۔ ماں باپ کو تو ثواب مل ہی جائے گا، اپنا کام ڈبل 10 ٹائمز ملٹی پلائی ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں جو بنیت ثواب، خوش نصیب ہے جو بچے اپنے والدین کی قبر پر جاتے ہیں، ورنہ آج کل قبر پر بھی جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ فرمایا جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، قبر کی زیارت کرے، سنو حدیث، حج مقبول کا ثواب پائے۔ اور جو بکثرت قبر ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو، فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے جب اس کا انتقال ہو جائے گا۔ تو ماں باپ کمال کی نعمت ہیں، زندہ ہیں، محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب، دنیا سے چلے گئے تو قبر پر جاؤ تو حج کا ثواب۔ تو ہمیں اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں یہ سوچنا ہے، اپنے مرحومین کی فکر کرنی ہے۔ ایسی اولاد چھوڑ کر جاؤ، ایسے دوست چھوڑ کر جاؤ جو مرنے کے بعد ہمارے لیے ایصال ثواب کریں، اور جو ہمارے مرحومین چلے گئے ہیں ہم ان کے ایصال ثواب کا کچھ انتظام کریں۔ آخر میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا طارق بھائی کے خاندان والوں کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی جن کے بھی رشتہ دار چلے گئے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ماں باپ کے ہم پر بہت احسان ہے، خاص طور پہ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں۔ ماں باپ کی وجہ سے ہی تو ہم دنیا میں ہیں، انہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا۔ تو بہترین تحفہ مرحوم کے لیے، خاص طور پر والدین کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نام کی مسجد بنا دی جائے۔ ٹھیک ہے نا، یہ جو مسجد ہے ہو سکتا ہے اس مسجد کو بنانے والے یا اس میں حصہ ملانے والے اس وقت دنیا میں نہیں ہوں گے، کئی ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ ہوں۔ طارق بھائی کا بھی اس مسجد میں کافی حصہ رہا اور ان کی محنت رہی، لیکن جب تک اس مسجد میں سجدے ہوتے رہیں گے اس مسجد کے بنانے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائیں کہ میں رہوں نہ رہوں سجدے ہوتے رہے، مجھے ثواب ملتا رہے۔ اچھا کوئی ہو سکتا ہے سوچ رہا ہوگا یار میں پوری مسجد تو نہیں بنا سکتا، نازم آباد میں تو کروڑوں کی مسجد بنتی ہے، تو ضروری نہیں ہے۔ میرے آقا کی حدیث کتنی پیاری ہے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جو اتنے کروڑ کی مسجد بنائے گا تو اس کو اللہ جنت میں محل دے گا۔ آقا کریم ہے، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کی ایک حدیث ہے جس کا مضمون ہے جو کبوتر کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے اللہ اسے بھی جنت میں محل عطا فرمائے۔ تو آپ کسی گاؤں میں بناتے ہیں، دعوت اسلامی آپ کے پاس ہے، آپ پہلے نیت تو کریں نا کہ بھائی میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا میں اتنے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے دے سکتا ہوں، بتائیں میں اپنے ابو کے نام پر، امی کے نام پر، بڑے بھائی کے نام پر، اپنے پورے خاندان کے نام پر مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں مساجد بنا رہی ہے، آپ کو بتایا جائے گا کہ فلاں گاؤں میں، فلاں علاقے میں، فلاں شہر میں مسجد کی ضرورت ہے، اتنے پیسے چاہیے، اور آپ پورے بھی نہیں دے سکتے، حصہ ملا دیا کریں۔ دعوت اسلامی کو نہیں دینا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سارا بیان اس لیے کیا گیا کہ دعوت اسلامی کی مسجدیں بنانی ہے، آپ ہمیں نہ دیں بھائی، آپ اپنے مرحومین کا خیال کر لیں۔ بس میرے بیان کا مقصد یہ ہے، دعوت اسلامی اچھی لگتی ہے، دعوت اسلامی کو مسجد بنا کر دینے کا فائدہ بتا دیتا ہوں۔ ہمیں مسجد بنانے کے بعد ہماری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، یہ امام بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، قافلے بھی سفر کراتے ہیں، مدرسہ بھی پڑھاتے ہیں، یہ تو ثواب کی پوری فیکٹری بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں تو فائدہ ہے نا بھائی، ہماری فیکٹری چلاتے ہی ہیں، ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال مقصود آج میرے بیان کا دو ہی ہیں، اپنی موت کی تیاری، اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرو، اور جو چلے گئے انہیں مت بھولو، انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب میری باری ہے کہ میں ان کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ تو ان کے ایصال ثواب کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، حج کریں تو مرحومین کے نام پر، عمرہ کریں تو مرحومین کے نام پر، نوافل پڑھ لیں ان کے نام پر، کبھی مسجد میں پیسے دے رہے ہیں تو نیت کر لیں میں اپنے ماں باپ یا فلاں مرحوم کے نام پر دے رہا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ چلے ماشاءاللہ جنت میں گھر بنانے کا موقع مل گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں فیضان معاویہ مسجد بنا رہے ہیں، شاید اسی علاقے میں قریب ہے، لے چکے ہیں۔ اچھا مسجد کی جگہ وہ لے چکے ہیں، لیکن 47 لاکھ روپے ابھی باقی ہیں، رقم دینا باقی ہے۔
تو یہ سب اگر تھوڑے تھوڑے ملا لیں تو میرا خیال ہے کہ پیسے تو ہو سکتے ہیں. تو جنت میں گھر بن جائے گا ہمارا بھی انشاءاللہ. ہم رہیں نہ رہیں سجدے ہوتے رہیں گے. اور بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ طارق باری بھائی نے ناظم آباد نمبر 4 میں ایک مسجد خریدی ہے، جس کی انہوں نے خریدی ہے طارق ناظم آباد نمبر 4 میں، جس کی ماشاءاللہ رقم وغیرہ کے حوالے سے طارق بھائی نے تعاون فرمایا تھا. اللہ پاک وہ مسجد بھی ان کے لیے جنت میں اعلیٰ محل بنا دے اور ان کو اس کے بدلے خوب برکتیں نصیب ہو جائیں. تو بہرحال میں گزارش کروں گا کہ سبھی اسلامی بھائی یہ فیضان معاویہ مسجد کے لیے بھی تعاون کریں اور کوشش کرتے رہا کریں، اپنے مرحومین کو یاد رکھیں اور ان کو ایصال ثواب کرتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخر میں گزارش کروں گا کہ تمام اسلامی بھائی اول آخر 3 بار درود پاک، 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے میری مل کر دیں. ہم انشاءاللہ مرحوم کے ایصال ثواب کی دعا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. ہم نے جو قرآن پاک پڑھا اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، ہم ان تمام نیک اعمال کا ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین، خصوصاً شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام ازواج مطہرات کی بارگاہ میں اور بالخصوص ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے رب کریم تمام اولیاء کاملین خصوصاً بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام مسلمین، تمام مسلمات، ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے مولا، جن کا کوئی صالح ثواب کرنے والا نہیں، ان کی روحوں کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اور خصوصاً بالخصوص ہمارے مرحوم طارق باری بھائی کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ طارق بھائی کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. کروٹ کروٹ انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرما. اے اللہ ان سے جو غلطیاں ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرما. ان کے گھر والوں کو صبر دے اور صبر پر اجر عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. قبر میں ساتھ آنے والا سامان یعنی نیک اعمال تیار کرنا نصیب فرما. اے کریم ایسی زندگی عطا فرما کہ مرنے کے بعد قبر میں چین و سکون نصیب ہو جائے، جنت کی نعمتیں حاصل ہو جائیں. عذاب لینے والی آخرت میں اے اللہ مشکل میں گرفتار کرنے والی زندگی سے ہم سب کو محفوظ فرما. گناہوں بری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے. ہمیں نیکیوں والی سنتوں والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی جتنے ناظرین ہیں، اے اللہ ہم میں سے جن کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، بالخصوص جن کے والدین چلے گئے، والدین میں سے کوئی ایک، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. سب کی قبروں پر نور و انوار کی بارش برسا دے. اے اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما. اسے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. ہم میں جو بیمار ہیں اے اللہ شفا عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے. اے کریم روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے. اے رب کریم ہمیں جب تک زندہ رکھیو ایمان والی، صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرما.
زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر ہم مسجد میں ادا کریں، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو، ساری زندگی جیلوں، عدالتوں، ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرما، چین، سکون، عافیت ہمارا مقدر فرما۔ اے اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاکے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بنا دیا جائے۔ وہ اسلامی بھائی جو کسی سے مرید نہیں ہیں، امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں، اور جو پہلے ہی کسی پیر صاحب سے مرید ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، فیضان عطار بھی جاری ہو جائے گا۔ میں جیسے کہتا جاؤں آپ ریپیٹ کرتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام علیک۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں۔ اے شفیع امم لا
لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو پھر بلا لو مدینے سگے عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام یا الہی واسطہ ذکر رسول یہ سلام اور سب دعائیں ہوں قبول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مسجد کے باہر مسجد فیضان معاویہ کے لیے اسلام بھائی کھڑے ہوں گے، جاتے جاتے اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اپنا نمبر بھی ان کو دے سکتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.